لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اس پہلی آیت میں تمہیداً کتاب اللہ کی وضاحت اور کتاب کا تعارف. الف لام میم اور اس طرح آنے والے بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. مقطعات پڑھنا ہے، مقطعات نہیں پڑھنا. مقطعات کا معنی کاٹ کاٹ کے جن کو پڑھا جائے، ان کو جوڑ کے ساتھ نہ پڑھا جائے. اگر جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ علم بنے گا. الف لام میم کیا بنے گا؟ علم. لیکن ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ مقطعات کاٹ کاٹ کے پڑھنا. الف لام میم. اور ان کا معنی اہل السنت والجماعہ کے نظریہ کے مطابق سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. لا یعلم تاویلہ الا اللہ. یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کا معنی سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. بعض مفسرین نے جو ان کا معنی نقل کیا ہے تو وہ ظنی درجے میں ہے، محض ایک تخمین ہے اور گمان ہے، ظن ہے. وہ قطعی معنی نہیں ہے جو بعضوں نے بیان کیا. اس لیے حق یہی ہے کہ ان کا معنی اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے. ذالک کا اشارہ بعید کا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب تو ہمارے سامنے ہے، تو یہاں حاذا کا اسم اشارہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیز قریب ہو تو قریب کا اسم اشارہ حاذا ہے، نہ کہ ذالک. ذالک بعید کے لیے استعمال. تو جواب اس کا یہ ہے کہ ذالک سے اشارہ اس طرف ہے جو اس کتاب کی بشارت پہلی کتابوں میں سنائی گئی تھی، تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں. اس قرآن مقدس آخری کتاب کا وعدہ اللہ نے دیا تھا کہ میں نبی آخر الزمان بھیجوں گا اور اس کے اوپر کتاب بھی نازل کروں گا. تو گویا یہاں کہا گیا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں آ چکا. اللہ نے وعدہ کر لیا اور اس کا تذکرہ بھی کر لیا پہلی کتابوں میں. یہ وہ کتاب، اس لیے اس اشارہ بعید کا لانا درست. یا دوسرا جواب اس کا یہ دیا کہ یہ بعد مسافت کا یا زمانے کا نہیں، یہ بعد رتبی. بعد رتبی کہا جاتا ہے اس کا مرتبہ بڑا بلند ہو. اس چیز کا مرتبہ بلند ہو تو اس کو بھی اس اشارہ بعید کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں. تو ذالک الکتاب کا معنی ہوگا چاہیے وہ اونچی شان والی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ سورت مزمل جو کہ ابتدائی صورتوں میں سے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ
अविनकुस मिन्हु क़लीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ये 1159 सफ़े पर 29वां पारा 1159 सफ़ा। तरतीब के एतबार से ना नुज़ूल के एतबार से ये तीसरी सूरत है। इब्तिदाई तौर पर जो नाजिल होने के एतबार से तीसरी सूरत उतरी थी तो वो ये सूरत मुज़म्मिल है। अब इसके तीसरी सतर पे देखो ना तो उसमें एक आयत है, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। मेरे नबी अन करीब हम आपके ऊपर एक बहुत भारी कौल डालने वाले, भारी कौल डालेंगे। तो सनुल की आले का सनुल की डालेंगे यानी उतारेंगे, और कौलन सकीला भारी कौल। मुराद इससे कुरान मुकद्दस की तरफ इशारा है कि अभी अभी इब्तिदा हो रही है। अभी मैंने बताया ये तीसरी सूरत थी नुज़ूल के एतबार से। तो आने वाली ये सारी किताबें मुकद्दस कुरान की ये उसकी तरफ इशारा है कि हम आप पर एक बहुत वज़नी किताब उतारेंगे जिसमें आपके लिए, आपकी उम्मत के लिए उसमें अकायद, आमाल और बाकी तमाम अहकामात होंगे। तो सकील भारी किस एतबार से? दलाइल के एतबार से बड़ी भारी होगी वो। जिन दलाइल का कोई जवाब देने के काबिल न माने अपनी जिद में रहे उसकी मर्जी, लेकिन उसके दलाइल इतने वजनी और इतने भारी होंगे कि उन दलाइल का जवाब किसी के पास नहीं होगा। अब इब्तिदाए नबूवत में तीसरे नंबर पे ये सूरत उतरी और अल्लाह ने वादा फरमाया, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। हम एक वजनी और भारी किताब, भारी कौल डालेंगे आपके ऊपर, उतारेंगे। उस वादे में यहां पर कहा जा रहा है ज़ालिकल किताब। मेरे नबी हमने जो इब्तिदा में वादा किया था ना आपके पास, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, ये वही किताब है। ये क्या है? ये वही किताब। अब 13 साल पहले मक्की दौर में ये अल्लाह ने सूरत मुज़म्मिल में वादा किया था, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। और 13 साल मक्की दौर गुजारने के बाद हुजूर हिजरत कर गए मदीने में, और मदीने में मैंने बताया ये पहली सूरत उतरी, सूरत बकरा। तो उसमें अल्लाह ताला ने उस साबिक़ा वादे की तरफ इशारा किया। और जाहिर बात है 13 साल बहुत पुरानी बात थी, तो ये इसम इशारा बईद का लाना बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। ये वही किताब है ज़ालिकल किताब जिसका हमने आपसे वादा किया था। और ये ऐसी किताब है ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। शक व शुबा से बालातर किताब है। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हिदायत नामा है लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन। सवाल यहां ये उठता है कि दूसरे मकाम पे आता है, दूसरे पारे में शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। हमें है ना आयत ये, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। ये सारे लोगों के लिए हिदायतनामा है। वहां पर कहा हुदल लिन्नास और यहां कहा हुदल लिल मुत्तकीन, सिर्फ मुत्तकीन के लिए। ये तो दोनों में
تعارض ایک جگہ پہ آتا ہے، ہر بندے کے لیے، سارے عام خاص سب کے لیے ہدایت، اور یہاں آ گیا نانا صرف متقین کے لیے ہدایت۔ تو کوئی آدمی، عام آدمی کہے جی قرآن تو متقین کے لیے ہے، میں تو متقی ہوں نہیں، اس لیے میں تو پھر معروم ہو گیا اس سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہے تو سارے لوگوں کے لیے، قرآن ہدایت نامہ سب لوگوں کے لیے، لیکن جو یہاں کہا گیا ھدی للمتقین، وہ اس مقصد کے تحت کہا گیا کہ اس سے فائدہ صرف متقین اٹھائیں گے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ متقین تقوی سے ہے، اور تقوی کا معنی ڈر اور خوف، خشیت، جن کے دل میں خشیت الہی ہوگی، خوف ہوگا، وہی اس کے قریب آئیں گے اور سنیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، عمل کریں گے، تو ان کے لیے ہدایت نامہ بن جائے گی۔ جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ تو نہ اس کو پڑھیں گے نہ اس کے قریب آئیں گے، تو ان کے لیے یہ ہدایت کیسے بنے؟ تو بھائی جو سنے گا تو ہدایت پائے گا، جو سنتا ہی نہیں، جس کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، پڑھنے کا اس کے دل میں جذبہ اور شوق ہی نہیں ہے، انابت اور جستجو ہی نہیں ہے، تو ایسا آدمی، اس کے لیے قرآن پاک کیسے ہدایت نامہ بن سکتا ہے؟ تو یہ ہدایت نامہ انہی کے لیے بنے گا جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، دل میں خوف خدا رکھنے والے۔ اب وہ کون ہے؟ یہ پہلی جماعت جو فاتحہ کے اندر ذکر کی گئی تھی، الصراط الذین انعمت علیہم، یہ منعم علیہم کی جماعت کا تذکرہ ہے، کیونکہ تقویٰ انہی کے دلوں میں آتا ہے جن کے اوپر اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ اب ان متقین کی آگے 5 صفتوں کا بیان آئے گا۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، بالغیب کا معنی بن دیکھے، اور حضرات صحابہ سب سے پہلا اس کا مصداق بنے، بن دیکھے وہ ایمان لائے۔ بن دیکھے کا مطلب نبی نے ان کو بتایا اللہ ایک ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور معبود ہے، تو کیا صحابہ نے اللہ کو دیکھا؟ نبی نے ان کو بتایا جبریل امین ایک نوری فرشتہ ہے جو میرے پاس اللہ کا پیغام لے آتا ہے۔ فرشتوں نے جبریل امین کو دیکھا یا باقی ملائکہ کی زیارت کی؟ اللہ کی مخلوق نبی کی زبان پر بن دیکھے ایمان لے آئے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کا پیغام لانے والے جبریل ہیں۔ نبی نے ان کو بتلایا کہ مرنے کے بعد ایک عالم برزخ جہان ہوگا جس میں عارضی جزا و سزا ہوگی، حقیقی جزا و سزا کا دن تو عالم آخرت کا ہے اور روز جزا قیامت کا دن ہوگا، لیکن عارضی جزا اور عارضی سزا وہ عالم برزخ میں، عالم مثال میں، عالم قبر میں ہوگی۔ تو ہم سب نے اور صحابہ نے وہ آنے والے برزخی حالات دیکھے؟ نہیں دیکھے، لیکن ایمان قبول کیا۔ جنت اور جہنم کو ہم نے اور صحابہ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، بن دیکھے ان ساری کی ساری چیزوں پر ایمان آئے۔ سابقہ انبیاء نبی نے بتائے، موسیٰ آئے تھے، عیسیٰ آئے تھے، حضرت نوح آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، وغیرہ وغیرہ، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، صحابہ نے نہیں دیکھا، خود حضور نے بھی ان کو نہیں دیکھا، لیکن وحی کے ذریعے بتلایا تو سب صحابہ نے بن دیکھے ان کو مان لیا۔ پہلی کتابوں کو نہیں دیکھا تھا، اپنے اپنے دور میں جو اتری تھی، اگر دیکھا تو حضور کے زمانے میں محرف ہو چکی تھی وہ کتابیں، اصلی کتابیں نہیں دیکھی تھی، لیکن صحابہ نے سب کو دیکھا، مانا، اور بن دیکھے مان کر ان پر ایمان لے آئے۔ تو یہ مطلب ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت ان کی کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن اسلام نماز قائم کرنا ہے، تو وہ متقین ایمان کے بعد نماز بھی قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں نہیں کہا، الذین یصلون الصلاۃ نہیں کہا، الذین یقیمون الصلاۃ کہا، کیونکہ نماز کا پڑھنا تو قضا کر کے پڑھنا، یہ بھی نماز کا پڑھنا تو بن جاتا ہے۔ ایک آدمی وقت پہ نہیں پڑھی، قضا ہو گئی، بعد میں قضا پڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی، لیکن اس نے نماز قائم نہیں کی۔ تو قرآن نے جگہ جگہ جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے وہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اپنے وقت میں پڑھی جائے، قضا کر کے نہ پڑھی جائے۔ دوسری بات، تمام فرائض اور ارکان کا لحاظ رکھ کر نماز پڑھی جائے، تب وہ اقامت الصلاۃ ہوگی۔ اور تیسری بات، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ جنہوں نے کچھ درجات پڑھے ہیں شعبہ کتب میں، تو اصول کی کتابوں میں ایک مسئلہ چلتا ہے ادائے کامل اور ادائے قاصر کا۔ ادائے کامل اور ادائے قاصر، قاصر کہتے ہیں ناقص درجے کی ادا، کامل کہتے ہیں کامل درجے میں ادا کرنا۔ تو کامل درجے میں ادا کرنے کی مثال وہاں پر کیا لکھی ہے؟ نماز کو با جماعت پڑھنا، یہ ادائے کامل ہے۔ اور اگر کوئی منفرد آدمی گھر میں یا کہیں سفر میں ہے اور سفر میں پڑھ لے، سفر کی مجبوری پر، اللہ تعالیٰ اس کو اگرچہ جماعت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں اگر وہ جماعت کا عادی ہے، لیکن بغیر عذر کے جو گھر میں پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کی ادا کامل نہیں شمار ہوتی، وہ ادائے ناقص اور ادائے قاصر ہوتی، اور وہ اقامت صلاۃ کا مصداق نہیں بنتا۔ اقامت صلاۃ کب ہوگی؟ جبکہ وہ با جماعت اس کو ادا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صفت ادائے کامل میں اور اقامت صلاۃ میں یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اگرچہ خود پڑھتے ہیں لیکن دوسروں کے پڑھنے کی بھی فکر کریں، دوسروں کی منت سماجت کریں، ان کو ترغیب دلائیں، فضائل سنائیں اور سزائیں اور وعیدیں بھی سنائیں۔ جو نماز قائم نہیں کرتے ان کے لیے کیا کیا عذاب ہیں، تاکہ جو بے نمازی ہیں گھر کے اندر یا باہر محلے داروں میں یا اپنی بستی والوں میں یا رشتہ داروں میں، تاکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دے۔ اب جا کر یہ اقامت صلاۃ کا صحیح رشتہ، خود پڑھے، نماز وقت میں پڑھے، قضا کر کے نہ پڑھے، پوری توجہ دھیان سے پڑھے، پورے ارکان اور فرائض کا لحاظ رکھ کر پڑھے اور با جماعت پڑھے اور دوسرے نہ پڑھنے والوں کی بھی فکر کرے۔ یہ ساری چیزیں ملیں گی تو پھر یقیمون الصلاۃ کا وہ مصداق بنے گا۔ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مما من تبعیضیہ ہے، کیا مطلب؟ سارا نہ خرچ کریں بے شک، لیکن اس میں سے بعض حصہ، کچھ حصہ، اور وہ کتنا ہے وہ دوسرے پارے میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اپنی ضرورت سے زائد جو ہے اس میں سے خرچ کر لو۔ اگر ضرورت سے زائد نہیں ہے، اتنا ہی مال ہے یا گھر میں راشن ہے جو اپنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو دینا، خرچ کرنا لازم نہیں بننے پر۔ اگر ضرورت سے زائد گھر میں موجود ہے تو اس کو دے دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ مما رزقناہ میں یہ اشارہ کیا کہ میرا بندہ یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے، تیری ذاتی کیا چیز ہے،
تیرا ذاتی اپنا وجود بھی ذاتی کوئی نہیں، وہ ہمارا دیا ہوا ہے، تو مال وغیرہ وہ تو ہمارا دیا ہوا ہے، تو ہمارے اس دیے ہوئے میں سے خرچ کر اور زیادہ بڑھے گا، جتنا خرچ کرے گا اور زیادہ بڑھے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ہر دن میں 2 فرشتوں کو آسمان سے اتارتے ہیں، اور ایک فرشتے کے ذمے ایک دعا، دوسرے کے ذمے دوسری دعا۔ ایک فرشتے کے ذمے یہ دعا ہے، تو نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو اور بڑھا، خرچ کرنے والے کے مال کو اور بڑھا۔ اور دوسرے کے ذمے دعا لگتی ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، ممسک امسکا سے، اس کا معنی مال کو روکنے والا، خرچ نہ کرنے والا، بخیل، اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے، ضائع کر دے، خرچ کرنے کے مال کو بڑھا دے اور بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنا مال بڑھانا چاہتے ہیں تو خرچ کریں، جتنا خرچ کرو گے اور بڑھے۔ قرآن میں بھی موجود ہے، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، فهو یخلفہ۔ حافظ ہو نا؟ کون کون حافظ ہے؟ ہوں دسنا کوئی نہیں، بھی شاید ساڈے کو کوئی آیت نہ پوچھ لو، اور پوچھتا نہیں بھائی، دسو تو صحیح نا، حافظ کون کون ہے؟ ماشاء اللہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 انس تو کوئی نہیں؟ اچھا، ناقص کر دیتا مولوی، کامل مولوی ناقص کے ساتھ، ابھی اس کے بعد حفظ کر، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، فهو یخلفہ۔ چلو تو آپ سے نہیں پوچھتا، آپ گھبرا نہ جائیں۔ ہاں، یہ 22ویں پارے سورۃ سبا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کیا معنی؟ جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا خلیفہ اور بھیجے گا۔ خلیفہ بھیجنے کا کیا مطلب؟ خلیفہ ہوتا ہے اصل کی جگہ پر کرنے والا۔ خلیفے کو خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو اصل چلا گیا، فوت ہو گیا، اب اس کا خلیفہ آئے گا تو اس کی کرسی پر بیٹھے گا، اس کی جگہ پر کرے گا۔ تو جو مال ہم نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کہتے ہیں اس مال کی جگہ پر کرنے کے لیے میں اور مال بھیج دیتا ہوں، وہ خالی نہیں رہتا۔ تو ہم ایسے ہی گھبراتے ہیں، شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے، وہ فقیر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی ضروریات کے لیے جوڑ جوڑ کے جمع کر کر کے رکھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنا خرچ کرے گا اتنا اور آ جائے۔ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ تو بہت اعلیٰ رزق ہے، اس لیے کا خرچ کرو، مما رزقناہم ینفقون۔ اس میں فرضی زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے اور نفلی صدقات و خیرات بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس مما رزقناہم میں مما علمناہم یعلمون، اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ مما علمناہم یعلمون، جو کچھ ہم نے ان کو علم دے رکھا ہے اس علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے وہ علماء متقین، بلکہ اس علم کو آگے بڑھاتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، وہ دین کے مسائل، قرآن کے معانی، حدیث کی شرح، فقہ کے مسائل، یہ جتنے بھی علوم دینیہ ہیں ان کو آگے دوسروں تک پڑھانا
وہ بھی مما رزقناہم ينفقون میں شامل، کیونکہ یہ رزق کا معنی ہوتا ہے نصیب اور حصہ۔ عربی میں رزق کس کو کہتے ہیں؟ نصیب اور اپنا حصہ، اور وہ حصہ مال کا ہو یا وہ حصہ اور نصیب علم کا ہو جو اللہ نے دیا ہے۔ تو فرمایا میرے ایسے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اس کو پڑھاتے ہیں، لوگوں کو خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 3 صفتیں ہو گئی۔ چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن، مما انزل الیک، جو آپ کی طرف وحی اتاری گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ چوتھی صفت۔ اور 5ویں وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی مختلف انبیاء پر، اس پر بھی ایمان رکھتے۔ بعضوں نے اس کو 2 الگ الگ صفتیں بنائی ہیں، اور بعضوں نے یہ ایک ہی صفت بنائی، یعنی مکمل وحی الہی پر ایمان رکھنا، وہ وحی آپ کی طرف آئے یا وہ وحی آپ سے پہلے انبیاء کی طرف آئے، ہر دور کی وحی پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اس کو الگ الگ 2 صفتیں بنا لو گے تو پھر کل 6 صفتیں بن جائیں، اور اگر اس کو ایک ہی صفت میں گویا مدغم کر دو گے تو پھر یہ ایک صفت بن جائے گی چوتھی، اور 5ویں بنے گی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یعنی یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں ختم نبوت کی ایک دلیل، کس طرح؟ اس میں یہ تو کہا گیا یؤمنون بما انزل الیک، جو وحی آپ کی طرف آئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پہ وحی اتاری گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا حضور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، اگر آتا تو اس پر وحی بھی اترتی اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا، اور اس کا تذکرہ بھی یہاں پر ضرور ہوتا۔ وما انزل الیک وما انزل من قبلک، آگے تیسرا جملہ ہوتا وما ینزل من بعدک، وما ینزل، جو آپ کے بعد اتاری جائے گی وہی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ قرآن میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کے بعد کوئی وحی اترے گی ہی نہیں۔ کیوں نہیں اترے گی؟ کوئی نبی اور رسول آئے گا نہیں۔ اگر نبی آنا ہوتا اور رسول نے آنا ہوتا اور اس کے اوپر وحی بھی اترتی تو پھر اس بعد میں آنے والی وحی کا بھی ضرور یہاں پر ذکر ہوتا، کیونکہ یہ مومن کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور مومن کے ایمان کی شرط ہے کہ وہ تمام بنیادی ارکان پر ایمان رکھے۔ معلوم ہوا حضور کی وفات کے بعد، حضور کی آمد کے بعد کوئی اور نبی بعد میں نہیں آئے گا، جو آئے گا تو دجال، ملعون اور کذاب کہلائے گا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی دلیل کی؟ کسی قادیانی کو آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا مرزا قادیانی نبی ہے اور اس نے پھر اپنی وحی کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا جس کا نام رکھا تھا تذکرہ، کیا اس کا نام رکھا؟ تذکرہ۔ تذکرہ حقیقت میں تو قرآن کی صفت ہے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، جو
چاہے اس کو پڑھے پڑھائے، اس پر عمل کرے، تو اس کی شیطانی وحی کا نام اس نے کیا رکھا؟ تذکرہ۔ تذکرہ۔ لیکن وہ رحمانی وحی نہیں تھی، وہ کیا تھی؟ شیطانی وحی۔ کیونکہ جو شیطانی نبی ہوتا ہے، انگریز کا پٹھو ہوتا ہے، تو اس کے اوپر وحی بھی شیطانی آ سکتی ہے۔ اور شیطانی وحی کا عجیب اللہ کا نظام دیکھو، جو انہوں نے اس کتاب میں اپنے قادیانی کی وحیوں کو جمع کیا اور اس کو چھاپا، تو اس کے صفحات بنے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک سزا دیکھو، 840 کتنے؟ 840 صفحات پر مشتمل وہ شیطانی وحی تھی۔ 840 صفحات کے ورق کتنے بنے گے؟ ورق، ایک ورق میں 2 صفحے ہوتے ہیں، تو 2 پر تقسیم کرو، 420۔ 420 چنگا آتا دینا۔ ہاں، تو مرزا نبی بھی 420 تھے، ہوتی وہی بھی 420۔ ہاں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب اس پر قادیانی اپنی چپر لگاتے ہیں۔ اس سے پہلے جملے میں ہماری دلیل تھی، اور اس آخری جملے میں قادیانی اپنی چپر لگاتے ہیں۔ بالآخرت سے پہلے موصوف نکالتے ہیں نبوت کا، وَبِالنُّبُوَّةِ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخری نبوت پر یہ یقین رکھتے ہیں، اور آخری نبوت مرزا قادیانی کی۔ متقین کی یہ صفت ہے کہ وہ آخری نبوت پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ یہاں آخری نبوت مراد نہیں، موصوف آخرت کا، یہ آخرت صفت کا صیغہ ہے، اس میں فاعل مؤنث کا آخرت، حقیقت میں اس کا موصوف الدار ہے، یعنی الدار الآخرت ہم یوقنون۔ اس لیے ان کا یہاں پر نبوت نکالنا یہ سراسر تعریف قرآن ہے، کیونکہ قرآنی دلائل ختم نبوت کی اس کے بھی خلاف ہے، اور جو قرآنی دلائل کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ جس میں ختم نبوت کے دلائل موجود ہیں، تو اگر آخری نبوت نکالیں گے تو ان حدیث کے بھی خلاف کریں، لیکن اگر اس کا موصوف الدار نکالیں گے وَبِالدَّارِ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو یہ تو عین قرآن کے مطابق بنے گا۔ کیسے؟ 21واں پارہ اور 3را رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ آگے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تو وہاں پر آخرت کا موصوف کیا لکھا ہوا ہے؟ دار، تو یہی موصوف یہاں نکالیں گے، کیونکہ دونوں آیتوں کی موافقت ہو جائے، دونوں آیتوں کی موافقت ہو جائے، تو اصل عبارت بنے گی وَبِالدَّارِ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کیونکہ اس کی موافقت اس آیت سے ہو رہی ہے 21ویں پارے والی، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ تو معنی یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر، آخرت کے گھر پر، یعنی قیامت پر مکمل یقین رکھنے والے ہیں۔ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ 5 یا 6 صفتیں موجود ہوں گی۔ اولئک سے اشارہ علی ھدی من ربہم، یہی متقین، ان صفات کے حامل، ان صفات کے حامل، علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر گامزن ہے، ہدایت کی سواری پر سوار ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور
یہی لوگ ہیں جو کہ کامل فلاح پانے والے. الکاملون فی الفلاح. المفلحون کا معنی کیا کریں گے؟ الکاملون فی الفلاح، جو کہ مکمل کامیابی اور فلاح پانے والے. مکمل فلاح آخرت کی فلاح اور کامیابی ہوتی ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا گھر بنا رکھا ہے. یہ پہلی جماعت منعم علیہم کا تذکرہ آ گیا. اب دوسری جماعت المغضوب علیہم کا تذکرہ، جنہوں نے اندر باہر دل و جان سے اس کا انکار کیا، وحی الہی کا انکار کیا، نبی کی نبوت کا انکار کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، اور قیامت کے دن کا بھی انکار کیا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر، انذرتہم، آپ ان کو ڈراویں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈراویں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں. جو کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، واز کریں یا نہ کریں، دعوت دیں یا نہ دیں، میرا اعلان سن لو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں. تازہ ہو رہا ہے وضو کا، شوگر کا مریض ہوں.